अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज वीक का आखिरी दिन है और आज हम इस ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव एक्टिविटी देख रहे हैं, यानी कि 78,500 क्लोज मार्केट का क्लोजर हुआ और साथ साथ 130 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इन अ वीक हम कह सकते हैं, इस वीक को समराइज करें तो इस वीक के आगाज से थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक डिक्लाइनिंग नोट था, लेकिन मिड ऑफ द वीक जाके मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक ठहराव आया और फाइनली जो हमारा इंडेक्स है वो 78,000 जो कि लास्ट वीक हमने लूज किया था, इस वीक हमने दोबारा गेन्स किए, दोबारा उसको अचीव किया और दोबारा एक सस्टेनेबल क्लोजर की तरफ हम गए। साथ साथ ये भी कह सकते हैं हम जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए, काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर एनर्जी टैरिफ्स के हवाले से जो डेवलपमेंट इस वीक के अंदर हुई, जिसमें पावर मिनिस्टर का भी ये कहना है कि अब जो है वो एनर्जी टैरिफ्स के जो इशूज़ हैं, यानी पावर टैरिफ्स के जो इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक साल के अंदर अंदर इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ ऐसा टैरिफ देना पड़ेगा जिससे उनकी कंपेटिटिवनेस बरकरार रहे और चीज़ें बेहतर हो। साथ साथ आईपीपीस के इशूज़ को भी यकीनन उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। उससे भी जो न्यू जो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब उनसे असाइनमेंट्स होंगे या न्यू एग्रीमेंट्स होंगे तो उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी जो एक दायरा होता है उस दायरा कार में रहते हुए चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो मार्केट के अंदर इन्हीं चीज़ों का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। रिजल्ट सीजन की बात करें या हम पे आउट्स की बात करें, तमाम चीज़ें इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। तो आज मजीद ही बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से। जहां तमाम इकोनॉमी की बात हो रही है वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना या एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात करेंगे, ओवरसीज लोकली हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ साथ जो हमारे लिए नीडेड हैं चीज़ें, खासकर जब यूथ अब हमारे पास इतनी ज़्यादा बल्क में मौजूद है तो उनका करियर बिल्ड करने के लिए या फिर एक जो राइट ट्रैक पे या राइट टाइम पे जो एक करियर होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे उसको मैनेज किया जाए। साथ साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। रीसेंट पास में काफ़ी एग्जीबिशन हुई, न्यू एग्जीबिशंस भी होने जा रही हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर ही बात करेंगे। वी हैव योर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर एम ए जब्बार साहब ने। आप फॉर्मर चेयरमैन है साइट एसोसिएशन के, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जब्बार साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, मैं जब्बार साहब से पूछना चाहूँगी। जब्बार साहब, वेलकम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। क्या कहेंगे जब्बार साहब, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, ख़ासकर हम जब बजट के बाद चीज़ों को एक अलाइन होते हुए देखते हैं। अगस्त का महीना समझें, आज कल लास्ट डे है, साथ साथ मंडे से नया सितंबर का महीना स्टार्ट होगा। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक ही मंथ रह जाएगा। जो हमारे चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको गवर्नमेंट ने आते ही बैक टू बैक हल किया, चाहे वो इश्यूज़ हों हमारे पास रीपेमेंट्स के, चाहे वो इश्यूज़ हों हमारे पास दूसरे क्राइसिस के, जितने जो इश्यूज़ थे उनको हैंडल करने की कोशिश की गई। साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ही बात हुई। तो ये आप कैसे देखते हैं कि अब जो कि एक आगाज़ हुआ है एक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्सपेक्टिव? देखिए जी, सबसे पहले हम बात करें बजट की। अब एम्प्लॉयमेंट का उसके साथ हम जो है वो एक कंजेक्चर और नेक्सस बनाने की कोशिश करूंगा मैं कि बजट जो होता है वो ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक कंस्ट्रेंट डॉक्यूमेंट जो है जिसको हम कहेंगे कि मज़ीद रिसोर्स मोबिलाइजेशन को जो है उसकी आमादगी और टैक्सेस की वसूलियाबी को उस हद तक काबिल वसूल बनाया जाए कि उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको जो है वो बैलेंस किया जाए। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, मगर जो मेनली जब एक्सपेंडिचर्स बजट के में आता है तो उस एक्सपेंडिचर में जो वो पॉलिसीज़ जिसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रायोरिटी होती है। जी जी जी। अब उस एम्प्लॉयमेंट की प्रायोरिटीज़ के ऊपर हम इस तरीके से डिस्कशन करें कि इस बजट में और उसके अलावा SIFC का किरदार, उसके अलावा हम देखें कि इवन गवर्नमेंट की एक ख्वाहिश कि किसी तरीके से पाकिस्तान में जो एक डेमोग्राफिक एक अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें 30 साल के यंग लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि मेरा ख्याल है ये कहना भी मुनासिब कहूँगा कि एक मेजर हिस्सा जो 40 to 45% की तरफ ऑफ द पॉपुलेशन मूव कर रहा है वो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से है।
और ये भी एक हकीकत है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम 20 से 22 लाख लोग जो है ना यंग, वो लेबर मार्केट सर्वे के हवाले से जो एनालिसिस हुई है वो लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। फॉरेनर्स का ये ख्याल है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं UNDP वगैरह की, कि ये 33 लाख हैं। मगर इन लोगों को हमने इनके हवाले से जो भी एक कहते हैं कि आउटपुट का मेजरमेंट दो तरीके से होता है। एक तो जब आप एक अनस्किल्ड आदमी को मार्केट में लाती हैं तो वो अनस्किल्ड जो है वो इस मार्केट के लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है जितना स्किल्ड आदमी होता है। बाहर एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर के सिलसिले में दुनिया में इस वक्त जो सर्वे हो रहा है उसमें शॉर्टेजेस हैं एक स्किल्ड मैन पावर की। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से ज़्यादा वो स्किल जिसको हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी उसमें दिलचस्पी ले रही है। और SIFC यानी ख़ुसूसी तौर पे मैं IT के हवाले से ज़िक्र करूँगा कि एक IT की एजुकेशन को एनलार्ज करने की कोशिश की है, जिसको हम कहेंगे स्किल डेवलपमेंट। और उसके अलावा और बहुत से मुख्तलिफ कोर्सेस हैं जो हर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा होते हैं। उसमें प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रबल शूटर से लेके, TV टेक्नीशियन से लेके, आप मेरा ख्याल है नताशा, मेरा ख्याल है कि मैं तो अपना तजुर्बे की बात करता हूँ कि मुझे एक इलेक्ट्रीशियन को ढूंढना पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन मुझे नहीं ढूंढता, एक AC मैकेनिक को मुझे ढूंढना पड़ता है, वो मुझे नहीं ढूंढता है। और किसी भी एक स्किल्ड आदमी को जिसकी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसको ढूंढता हूँ। और मेरा ख्याल है यही हाल आपका भी होगा, अदनान का भी यही होगा। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हम अपने इस स्किल्ड मार्केट फोर्स को अभी तक सप्लाई और डिमांड के हवाले से उसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकें। ठीक है, अब उसकी सप्लाई को बढ़ाने के साथ साथ उस स्किल में एक क्वालिटेटिव इंडेक्सेशन होती है। जब आप उस क्वालिटेटिव इंडेक्सेशन में जाते हैं, मैं खुद चेयरमैन हूँ गवर्नमेंट के कंपनी का जिसमें हम एक स्किल्ड वर्कर्स तैयार करते हैं। और मैं आपको मेरा ख्याल है कि ये बात भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट की कंपनी होते हुए हम उन स्किल्ड बच्चों को जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से जिनकी हम ट्रेनिंग करते हैं और प्लस एक जनरल मशीनरी में, तो 100 में से 90 लोगों को पास करने से पहले डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन नौकरियां भी मिल जाती हैं। तो दिस शोज़ कि ये चीज़ की सप्लाई साइड जो है इसको हम क्वालिटेटिवली अगर मुस्तहकम करते जाएं तो पाकिस्तान में जो है ये न फ़कत एक एक्सपोर्ट रिलेटेड मेरा ख्याल है कि एक अर्निंग का एक हिस्सा बनेगा, बल्कि यहाँ पर भी देखें अभी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कई आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इस मुल्क में डैम्स की भी बातें हो रही हैं, यहाँ पे ML1 की बातें हो रही हैं कि रेलवे यहाँ से लेकर पेशावर तक की बातें हो रही हैं। अभी हालिया जो है इस कराची और हैदराबाद को 6 लेनर बोथ साइड जो है उसकी बातें हुई हैं NHA में। तो मेरे अपने ख्याल में कि फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने खड़ी होंगी, जिसके लिए हमने सप्लाई साइड को तैयार करना है। तो दोनों बातें हो गई। ठीक है, नॉन स्किल लोगों को अगर वहीं पे इन दी प्रोजेक्ट अगर उनको एसोसिएट कर कर हुकूमत जो इस वक्त नेफ्टेक, टेफ्टेक बहुत सारे प्रोजेक्ट हुकूमत ने खोले हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिशात जो हैं इस सिलसिले में काफ़ी मुस्बत हैं। और मेरे अपने ख्याल में कि ये चलती भी रहें और SIFC इस सिलसिले में कुछ हिदायत भी देती रहे। मैं अदनान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। जब्बार साहब ने काफ़ी राइटली इसे आइडेंटिफाई किया कि लोकली हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और साथ साथ हमारे पास जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है या जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ रही है, इसके तनासुब में इसको मेंटेन करना, इसके स्किल्स को बढ़ाना या उनके लिए जॉब प्रोवाइड करना भी एक काम है। अदनान साहब, आप लोकली डिमांड को कैसे देखते हैं, खासकर जो हमारे जो अनस्किल्ड लेबर की जिन्होंने बात की और ख़ासकर जो स्किल्ड हैं बट एजुकेटेड नहीं है, उनके हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी यूथ को ना 3 हिस्सों में बाइफिकेट करना पड़ेगा कि जो अनस्किल्ड है, लेबर क्लास है, फिर स्किल्ड है और एक एजुकेटेड है जो कि हमारे जो प्रोफेशनल्स या जो एजुकेटेड बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। जहाँ तक बात है लेबर क्लास की, तो लेबर क्लास की इस टाइम पे जो सर्वे के मुताबिक बता रहे थे कि 20 से 22 लाख वर्कफोर्स पर एनम आ रही है मार्केट के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जी लेबर क्लास को ही हमें स्किल्ड करना पड़ेगा। जो लेबर क्लास को अगर हम स्किल्ड करते हैं तो एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। हमें बेसिकली इस टाइम पे लोकल जो हमारी जो यूथ है उसकी अर्निंग को बढ़ाना है।
لیکن جب آپ ان کو سکلڈ کر دیں گے یا سکلڈ کو ہائیلی سکلڈ کر دیں گے تو ان کی یوٹیلائزیشن لوکل مارکیٹ کے اندر بہت اچھی ہوگی. جو ہماری سکلڈ ورک فورس ہیں یا ایسے جن کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں جیسے کہ ایئر کنڈیشننگ کے اندر ہیں, پلمبنگ کے اندر ہیں, میں تو ایسی یوتھ کو یا ایسے جو بچے ہیں میں تو ان کو کہوں گا کہ آپ آئی ٹی کا استعمال کریں. آئی ٹی کا استعمال کر کے آپ اپنے ٹارگٹ کسٹمرز کو, آپ اس آڈینس کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بالکل جبار صاحب نے جیسے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنی سروسز لینے کے لیے. اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر لوکل مارکیٹ کے اندر بہت سے ایسے میڈیم لیول پہ یا اسمال لیول پہ بزنسز ہیں جو کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو کے یا اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اسکلڈ کر کے وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں اور بہت ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اگر اپنی اوورسیز امپلائمنٹ کی فیلڈ سے بتاؤں تو میں تو اس ٹائم پہ اپریشیٹ کروں گا ان یونیورسٹی گریجویٹس کو جو کہ ایچ آر کی فیلڈ کے اندر ہیں, جو کہ مارکیٹنگ کی فیلڈ کے اندر ہیں. اس طرح کے جو بچے ہیں جن کے اندر ایک پیشن ہے ملک کے لیے, ایک کوئی دل رکھتے ہیں, وہ ہماری ایچ آر کی فیلڈ کے اندر ہیں. ایچ آر کی فیلڈ کے اندر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان, ہماری ایسوسیشن پیوپا, ہمارے بیورو آف امیگریشن سب ان کو ویلکم کریں گی کہ وہ آئیں اس فیلڈ کے اندر اور یہاں پہ ایچ آر کا بزنس کریں, لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی. اور اس کے اندر کوئی ہمیں صرف اس ٹائم پہ سینیریوز چینج ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب ہمیں ایجوکیٹڈ بچہ چاہیے ایچ آر کی فیلڈ کے اندر بھی, جو کہ پڑھا لکھا بچہ آئے گا اس فیلڈ کے اندر, وہ باہر سے بھی بزنس بہت اچھا ہی جنریٹ کر سکے گا. اور آف کورس جب آپ خود پڑھے لکھے ہوں گے تو باہر سے بزنس بھی اسی کیٹیگریز کا آپ کی پریفرنس ہوتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کا جنریٹ کریں. ہمارے پاس یوتھ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے بچوں کی کمی نہیں ہے. ہمیں اس کو اسٹریم لائن, دیکھیں اسٹریم لائن کرنا ہے, بیسیکلی ہمیں اسٹریم لائن کرنا ہے. ہم ان کو اسٹریم لائن نہیں کر پا رہے, ہم انہیں پلیٹ فارم نہیں دے پا رہے. پلیٹ فارم نہیں, ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمیں پلیٹ فارم دینا چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے گارمنٹس انڈسٹری ہے, گارمنٹ انڈسٹری آپ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے, یوتھ کو پرووائڈ کرے. ای کامرس کے بزنس کے اندر ہمارے بچے جا سکتے ہیں, اپنا چھوٹا سا بزنس کر سکتے ہیں. آپ کا پولٹری کا بزنس ہے, آپ کے پاس موبائل فوڈ کا بزنس ہے, آپ کے پاس دیر آر سو مینی بزنس. ٹور آپریٹر کا بزنس بہت اچھا ہے, لوکل بھی انٹرنیشنل بھی. ٹھیک ہے, آپ اس فیلڈ میں آئیں. دیکھیں فیلڈس پہت ہیں پاکستان کے اندر. اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے جب بچہ گریجویٹ کرتا ہے, میں جبار صاحب سے پوچھوں گی. چلیں جبار صاحب, ایک طرف ہم انٹرپرنورشپ کلچر کی بات کریں, دوسری طرف ہم لوکلی امپلائمنٹ جنریشن کی بات کریں, لیکن یہاں پہ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ڈگریز لے کے جب جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ گریجویشن کر کے, ماسٹرز کر کے وہ ڈگریز لے کے پھر رہے ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں. جب ان کی اتنی ہائیلی وہ کوالیفائڈ ہیں تو ان کی جابس کیوں میسر نہیں ہے؟ کیا اپرچونیٹیز کی کمی ہے یا پھر ان کا ہی دیکھنے کا انداز دوسرا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق ان کو جاب ملے ان کے پریمیسز میں, یا وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ کچھ چیزوں کو ضرور آگے لانا چاہوں گا. نمبر 1, آپ کو بھی چاہیے رپورٹ پڑھیں, اور آپ پلاننگ ڈویژن جو ہماری ہے, پروفیسر صاحب نے جو ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, اور یہی جو آپ کی بات ہے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایچ ای سی نے ان آبجیکٹیوز کو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ ڈیمانڈ یا مارکیٹ ڈریون ایک گریجویٹس جو مارکیٹ میں مارکیٹ میں فوری طور پہ ایبزارب ہوں, ویلکم ہوں. میں آئی ایم گوئنگ ان سم سرٹن ایڈوائزری گروپس ان این ای ڈی, تو وہاں پہ بھی یہی ہم باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کسی طریقے سے دوران تعلیم گریجویشن آپ ان کو ایکسٹینسولی ان گروپس کے ساتھ انگیج کریں جو ان کے تعلیم کے ساتھ یا تو پھر ان کے سکلز اور ان کی اکیڈمک ایجوکیشن ہے نا وہ آبسلیٹ نہ ہوئی ہو جو سلیبس ہے, یا یونیورسٹیز کو ٹیچنگ فیکٹری بنائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی مثال, منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کا ایک ٹیچنگ اسکول ہے, آئی ایم چیئرمین آف دیٹ. ہم وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پھر بھیج دیتے ہیں کس کے لیے, اس میں اپنا ہال میں, وہ ہال میں وہی کام کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے لیے تیار ہوتے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم صرف اگر ایک کاغذ
एक कागज़ बेस्ड डिग्रियों के साथ अगर हम इतनी बड़ी तादाद निकालते जाएंगे तो मार्केट में उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो क्वेश्चनेबल होगी। मगर उसके लिए अब मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार जो है उसकी अपनी रिपोर्ट है जिसने बहुत हेविली क्रिटिसाइज़ किया है हायर एजुकेशन कमीशन को, कि हायर एजुकेशन कमीशन को 466 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए कि किसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों में लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए सर्टिफिकेशन ऑफ डिग्री, सर्टिफिकेशन ऑफ डिप्लोमाज और दूसरी जगह पे ऐसे तैयार किया जाए कि वो एक अवेलेबल मार्केट के लिए एचआर हो। अब ये हम कर नहीं पाए हैं, मगर हम करने चाहते हैं कि वो बस पढ़ें और पढ़ने के बाद डिग्री ले पेपर में और चले जाएं। जी नताशा, मैं दूसरी आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जैसे हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, ये बैठे हैं, इनको मुझसे ज़्यादा पता होगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो उन मुल्कों में जहाँ पे हमारे एचआर की ज़रूरत है, किस लेवल पे, किस स्किल पे, किस एजुकेशन पे, उसका वो सर्वे कर प्रोवाइड करें। यहाँ पे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है पूरी, इनको प्रोवाइड करें, इनके साथ शेयर करें कि कुछ इनके एफर्ट्स, कुछ सरकार के एफर्ट, जिसको कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको जनरेट कर अगर हम इस हवाले से अपने आप को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट करते जाएंगे तो ये न फ़कत इसको कहते हैं कि क्रिटिकल एंड अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड मनी, वरना ये पैसे बैड मनी में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये लोग बहुत ही प्रॉपर लोग हैं, जिनकी नज़रें जो है बाहर की मार्केट के ऊपर भी हैं, जिनकी नज़रें लोकल स्किल्स के ऊपर भी हैं। तो जितना गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस देती जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, मेरे अपने ख्याल में वो अहदाफ जिसको हम कहेंगे कि नेशनल अहदाफ हैं हमारे, कि हम किसी तरीके से अपनी रेमिटेंसेस को, आप देखें कि इस रेमिटेंसेस के यूनिट के ऊपर कितनी बातें होती हैं, मगर कहाँ पर आकर तमाम होती हैं कि जी कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि लोग पैसे थ्रू अपने एक फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनलों में सिलेक्शन के लिए फॉर्मल के जरिए भेजे। ये बातें आप देखती रहती हैं, नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मैं अदनान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगी। अदनान साहब, जब इंजीनियर साहब यही बता रहे हैं कि हमें थोड़ा सा स्किल्स और मार्केट ड्रिवन जो एक हमारे पास ऑप्शंस है या डिमांड है, उसको भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो जो हमारे पास यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकलते हैं वो इतने ज़्यादा आजकल की मार्केट के या फिर कैलिबर के मुताबिक हैं कि वो जो डिग्री लेकर आए हैं, एटलीस्ट वो हमारी जो इंडस्ट्रियल यूज़ है या जहाँ भी चीज़ें हैं उनमें उनकी डिमांड है या नहीं है। दूसरा, ये आपने सही फरमाया कि हमारे पास ओवरसीज़ भी ये डिमांड है या नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास से डिग्रीज लेके जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर वो उनकी डिग्री की जो एक वैल्यू है वो वही है, या जो कहते हैं सब लोग के यहाँ पे जो एक अच्छी क्रीम है सिर्फ वो जाती है, बाकी के लोग यहाँ रह जाते हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो हमारे यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, एक्चुअली हम इस टाइम पे मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे काम नहीं कर रहे हैं। हमें मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे काम करने की ज़रूरत है कि मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज़ की है। हमारे इधर जब एक फेज़ चलता है कि एक साइड पे लगे MBAs हैं तो सब MBAs पे चल पड़ते हैं, अगर किसी ने वकील बनना है तो सब वकील बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा। अब जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैं देखूँ तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। हमें क्या चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फोकस करें कि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट और उनके मेथड्स क्या हैं, उनको किस तरह की हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स जो चाहिए उसको, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो एजुकेशन लेवल या उनके टेक्निकल उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी इन्होंने जब्बार साहब ने कहा कि हमारे पास जो प्लम्बर होता है या हमारा जो फ्रिज का जो कोई टेक्नीशियन है या डिफरेंट जो अलग टेक्नीशियंस होते हैं उनको हमें ढूंढना पड़ता है, वो हमें नहीं ढूंढते। मतलब उनके पास इतना काम है कि दे आर नॉट फ्री कि वो हमें ढूंढे या कुछ करें। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनली भी उनकी इतनी ही डिमांड है जितनी हम लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल इंटरनेशनली डिमांड है, और इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में और गल्फ़ स्टेट्स के अंदर हाईली स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स की बहुत डिमांड है।
ہمیں صرف گریب کرنا ہے مارکیٹ کو. ہم مارکیٹ کو گریب نہیں کر پا رہے وہاں کی. اب دیکھیں ہماری ورک فورس 2022-23 کے اندر بہت اچھی گئی تھی. 2024 میں ہماری ورک فورس کم ہو رہی ہے, ہم ورک فورس کا وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے, لیکن ریمیٹنسز آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینوں میں ریمیٹنسز ہماری بہتر ہو رہی ہیں. نہیں عدنان صاحب وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ورک فورس ہے وہ جا نہیں پا رہے؟ ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز یہ ہے کہ ہم ان کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ یہ ایک چیز ہے, اور اس کو ہماری منسٹری کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ جو ڈپلومہ ہولڈرز اور جو اسکلڈ ورک فورس ہے ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کی ٹیکنالوجی کے اندر اتنی چینجز آ گئی ہیں. ہم ابھی پرانے میتھڈس پہ چل رہے ہیں, ہمیں اپنے میتھڈس کو چینج کرنا ہے. دیکھیں ابھی فار ایگزامپل آپ میسنس کو لیتے ہیں تو وہاں پہ اب میسنس کا اب کنسٹرکشن سائٹ پہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے, وہ ڈرائنگ بیسڈ ہو گیا ہے, الیکٹریشین ڈرائنگ بیسڈ ہو گیا سب کچھ. یہاں پہ ہم ابھی تک پرانے میتھڈس پہ کام کریں. اس ٹائم پہ اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے, ان کے میتھڈس کو اڈاپٹ کریں گے اور وہی ادھر پڑھائیں, تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ ہماری جو اسکلڈ ورک ہمارے پاس ٹپیکل لیبر تیار ہو رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بیسیکلی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہی چیز تیار کر رہے ہیں جو پچھلے 20-30 سال سے کر رہے تھے. ہمیں ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ہمیں اپنے یوتھ کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو اسی حساب سے ہمیں اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ. یہ تو پھر ووکیشنل سینٹر میں ہی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ اسکلز کیا ریکوائرڈ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, ووکیشنل سینٹرز کو معلوم ہے کہ کون کون سی اسکلز کی اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے, لوکل بھی اور انٹرنیشنلی بھی, لیکن اس کے فریم ورک کو ان کو ماڈیفائی کرنا ہے. دیکھیں نیو ٹیک ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ان کے پاس مشینری اچھی ہے. میں پرائیویٹ سیکٹرز پہ اور دوسرے جو ہمارے پروونس لیول پہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس آتے ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اپنی ٹیکنالوجی کو, مشینری کو چینج کریں اس کو, تاکہ ہمارا جو بچہ ادھر سرٹیفکیشن لینے کے لیے آ رہا ہے وہ اکارڈنگلی وہی سرٹیفکیشن اور وہی ایکسپیرینس اور ٹریننگ لے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے. آئی تھنک ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش ہے, کیونکہ اس کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اسی کے مطابق پاکستان میں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہاسپٹیلٹی کا سیکٹر اچھا ہے جس کی ٹریننگ اچھی چل رہی ہے آپ کے پاکستان کے اندر. آپ کا نرسنگ, پیرا میڈیکل کا ہے, ہوم کیئر کا, وہ بہت 100% جی اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی پاکستان سے پیرا میڈیکل کی اور نرسنگ کی ہے, اور آنے والے وقت میں اور بڑھے گی. ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. رائٹ انجینئر صاحب پلیز اس کے اوپر ہی بتائیے نا کہ ہمارے پاس صرف کیا 2-3 سیکٹر ہی ہیں جن کی ہم ایکوریٹ ٹریننگ کر پا رہے ہیں, باقی جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر کوئی لیبر کلاس ہے تو وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے, وہ اس جو ایک آپشنز ہیں جو ابھی اویلیبل ہیں یا پھر جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, ان کی اڈاپٹیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ اس میں یونیورسٹی کا رول آتا ہے یا پھر یہ ٹیفٹا نیفٹا جو آپ نے پہلے ذکر کیا ان کا آتا ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں پھر ایک براڈ بیس بات الگ کر کے اور آپ کے سوال کے جواب کو اس کے ساتھ ملائیں گے. بات دراصل یہ کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ بجٹ ایکسپینڈیچرس, جی, اور اس ایکسپینڈیچر سے اس کی جہت نکلتی ہے ڈائریکشن, اس ڈائریکشن سے پھر نکلتی ہے کہ آپ کی الوکیشنس. اس الوکیشن میں ایک چیز جو ہے مطلب چند چیزوں میں جس کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپلائمنٹ, پراسپیرٹی آف دا پیپل, اور ایک گروتھ لیول آف دی انڈیکسیشن آف پاورٹی, اس کو اوپر اٹھانا ہے. اب آپ یہ تو آپ نے ٹپیکل وہ آنسر دیا ہے جو بجٹس میں ایلوکیشن ہوگی تو پھر ہوگا اس کا. اب میں واپس آتا ہوں آپ کے اسی سوال کو. دیکھیں یہاں سے یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک اوبلیگیشن آتی ہے کہ نا امیدی کو آپ ایک امید کرنے والے ماحول میں کنورٹ کریں, جس کے لیے یہی لوگ ان اسکلڈ جن کی جو ہے کوئی مارکیٹ ویلیو جو ہے نہ ہونے کے برابر رہتی ہے کیونکہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, مگر اس کے سامنے ایک سیمی اسکلڈ انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہائر اسکلڈ, وہاں پہ جو ہے ان کی تعداد جو ہے یہاں سے اٹھا کر آہستہ آہستہ ان کو اس طرف شفٹ کرنا ہے. تو یہ ہے نا امیدی اور وہ ہے امید. اب اس کے لیے ہی جو ہے وہ گورنمنٹیں آتی ہیں کہ گورنمنٹس کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈیموگرافی کو, جو ینگ ڈیموگرافی ہوتی ہے, اس کو اس قابل بنایا جائے
کہ وہ نہ فقط اپنے ملک کی خدمت کریں بلکہ ملک سے باہر جا کر اس چیز کا جس کا رونا ہم ہر وقت روتے ہیں کہ $30 بلین سے بڑھ نہیں رہے ہیں ہم 30 بلین. یہ $30 بلین آخر کون بھیج رہا ہے؟ یہی ایکسپیکٹریٹس ہیں جن میں ایک بہت بڑی تعداد میں کہوں گا ان اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ. اب ان اسکلڈ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے گلف میں سے نکالا جا رہا ہے. اب وہاں پہ ایک سرٹیفیکیشن اسکیم جو یورپین یونین کے ایک ماسٹر ماڈل سے آ گئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دس اے فیکٹ کہ ہم اس کے اوپر کام بھی کیا ہے ہم نے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایک لیول آف ایجوکیشن اور ٹیکنکس آف آپ کی جس کو کہہ رہے ہیں ٹریننگ, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک سرٹیفائڈ ماڈل نہیں ہے. لوگ نکل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک جواز پیدا کیا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی ان لوگوں کی جو ہیں وہاں ان کو بھی وہاں روکا رہنے دیں, ان کی معاونت کریں ڈسٹنٹ کورسز کے ذریعے اور ڈسٹنٹ طریقہ کار کے ذریعے کہ وہ اس سرٹیفیکیشن جو ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہارمونائز ہو رہی ہے وہ لے لیں تو وہ بیچارے رہ جائیں. دوسرے لوگوں کے جانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہے میرے اپنے خیال پہ کہ گورنمنٹ کا کنسرن تو ہے مگر اس حد تک کام کرنا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پبلک نیوز وہ نہیں بنی ہے. جب پبلک نیوز بنتی ہے تو لوگ خود ایک عام آدمی بھی اس سے مستفید ہوتا ہے. تو جبار صاحب ایک میرا سوال ہے پھر وہ رہ جائے گا بیچ میں کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر چلیں اس کا کنسرن ہے وہ کام کرتی ہے لیکن اس وقت پرائیویٹ جو ہمارے پاس سیکٹر ہے یا پرائیویٹ جو ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے تو ڈورز اوپن ہیں, وہ یہ کر سکتے کام, تو کیا اس کی ایفیلیشن گورنمنٹ لے گی یا پھر یہ ان کی گورنمنٹ کے لیے اڈاپٹیبل ہوگا؟ اس کو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اب بات کریں سچ کی. سچ بات تو ہے کہ جتنی گورنمنٹ بات کر رہے ہیں ہم کون سا اس سے پہلے جتنی گورنمنٹ لیتھارجک اور سلو ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے انفیکٹڈ ہو چکا ہے. یہ جو مطلب انفیکشن ہے یہ انفیکشن سب کو کسی طریقے سے لے لیا ہے. سوسائٹی جو ہے اس کو اس ڈائنامکس میں اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے لنڈن میں تھا, کسی کو میں نے کہا میں ٹکٹ خریدنی ہے ٹیوب کی. اس نے کہا آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے؟ میں نے کہا ہے. اب جائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کریڈٹ کارڈ کے اوپر یہاں کسی بس میں سفر کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں کر سکتا. تو اس سارے جو ایک ڈائنامکس میں تبدیلی آئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی فاسٹر, یہ نہیں کہ گورنمنٹ نہیں کہہ رہی ہے, بار بار روزانہ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں ٹیکسز بڑھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے ڈیجیٹلائزیشن, پاکستان کے ترقی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے ڈیجیٹلائزیشن. گورنمنٹ جو ہے خود ڈیجیٹلائزیشن سے بہت دور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کہیں سے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے, درخواست کے اوپر کسی نے سائن کرنی ہے, کسی کو اتھارٹی ہے وہ سائن کرے گا, اس سے زیادہ اوپر کوئی اتھارٹی ہے وہ اس کو اپروول دے گا. تو جب تک جو ہے وہ گورنمنٹ خود ایک کلیدی مثال نہیں بنے گی تو ہم بھی اتنا ہی سلو رہیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی فاسٹ ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کافی کنسرنز ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈپلیکیٹس یا کچھ ایسے اس کے اندر کوئی بوگس کام ہو جائے جس کا ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کاغذات ہوتے ہیں, جائیدادیں ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو برتھ سرٹیفکیٹ کا جہاں تک ذکر کیا آپ نے یا NICs یا یہ جو ہمارے آفیشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو تو طریقے سے ہی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ پھر تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ غلط ہو سکتی ہیں. چلی جائیں نادرا کے کسی سینٹر کے باہر, آپ کو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے صبح کو کھانا پکا کر لاتے ہیں کہ رات کو ان کا نمبر آئے. اسے ڈیجیٹلائزیشن تو وہ ہوتی ہے آدمی گھر پہ بیٹھ کر, یا اگر وہ اسکل نہیں ہے وہ گھر پہ بیٹھ کر کسی ایسے آدمی سے یا آپ سے یا مجھ سے کوئی جان پہچان کوئی ڈیجیٹلائزیشن مدد لے کر, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ صبح کا ناشتہ لے جا کے رات کو اس کو ڈنر بنا کر کھائے اور ایک نادرا سے اچھا یہ 24 آورس تو اوپن ہے نادرا, لیکن لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کروا لیں. اگر ان کو رینیو یا کوئی ایسا کام بھی کروانا ہے تو وہ آن لائن نہیں جاتے بلکہ وہ پورا ویسے ہی پروسیس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں جیسا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اویئرنیس بھی جنریٹ کرنا ضروری ہے. میں آپ کو 2 منٹ کا اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر ایسے جس کو کہنا چاہیے اویئرنیس سینٹرز اسی کے نزدیک ہوں کہ بھئی جائیں وہاں پہ یو ٹیک دی ہیلپ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے ہیں کہ ہم اویئرنیس سینٹرز بھی جائیں گے اور اویئرنیس لیں گے؟ دیکھیں آپ کو ابتدا تو کرنی ہے نا. ہمیشہ ابتدا سے جب بھی انڈسٹریل ریولوشنز آئے تھے تو انڈسٹریل ریولوشن میں پہلے لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے. پھر لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو ہم 2 گھنٹے میں یہ چیز بنا پا رہے ہیں, اگر اس ہاتھوں سے کام سے آٹومیشن میں چلے جائیں یہ ہوگا. پھر جب ٹیکنالوجی بڑھی
جس کو ہم کہتے ہیں کہ لو ٹیکنالوجی، ایم ٹیکنالوجی، ہائی ٹیکنالوجی. پھر اس میں آدمی صرف بیٹھا ہوا ہے گھر پہ اور دیکھ رہا ہے چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ ابتدا جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اتنا ایلیویٹ ہو رہی ہے کہ میرے اپنے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا انقلاب لا رہی ہیں. اور شاید یہی ایک چانس بن رہا ہے جو عدنان بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو وہاں پہ اسپیسنگ ملے گی ٹرانزٹ میں، کہاں پہ جہاں پہ لوگ وہاں پہ ابھی بھی ایک سپر ٹیکنالوجی کی طرف جانے میں ان کو بھی 5 سال لگیں گے. رائٹ، آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ آپشنز موجود ہیں عدنان صاحب. یہاں پر ہمارے پاس ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس، سب کے پاس موبائل جو ہے وہ ہے، اور سب ایک کہتے ہیں نا اس کے یوزر ہیں، اور اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دن کے لیے سگنل بند ہوتے ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے کتنے یوزرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسی کے تھرو جو خاص کر ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں جبار صاحب بھی، اور دوسرا یہ کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایم بی اے کی جب ڈگری آئی تھی سب لوگ ایم بی اے ہی نظر آ رہے تھے، تو آئی ٹی کے حوالے سے تو اتنا زیادہ روم موجود ہے کہ اگر آئی ٹی کی طرف سب چلے بھی جاتے ہیں جب بھی ہمارے پاس بہت اسپیس ہے. جی، آئی ٹی کے اندر اسپیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارے ایس اے ایف سی اور ہماری سندھ گورنمنٹ اس پہ آئی ٹی پہ کام کرتے رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گورنر ہاؤس میں بھی آئی ٹی کے بہت سارے پروفیشنلز کو نکالا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے یوتھ کو. دیکھیں جہاں تک بات ہے آئی ٹی کی، تو ہم سب بچوں کو آئی ٹی کی طرف، ایجوکیشن کی طرف نہیں لا سکتے. ہمیں جو ہے اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ یا ہماری جو دوسری کیٹیگریز ہیں اس میں بھی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں آپ جب آئی ٹی کی ایکسپورٹ دیکھیں تو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہماری گریجولی ابھی پچھلے 1 سال میں تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے. اس کی ایکسپورٹ کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے، فری لانسنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بچوں کے اندر ایک جو موبائل کا یوز ہے اور جو ان کا جو کانسیپٹ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کر دیا جائے تو یہی بچے جو موبائل ہر ٹائم پہ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نیگیٹو پوائنٹس بھی نکلتے ہیں، چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کو ہم پازیٹیولی لے جا کے ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اور ہم ڈالرز بھی جتنا ہے اس کا انفلو بھی بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ آئی ٹی کے ساتھ اوورسیز امپلائمنٹ جنریشن کی، تو آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اوورسیز میں بھی بہت سی جابز اویلیبل ہیں. ابھی اس ٹائم پہ جو جتنے بھی یورپین ممالک ہیں یا جاپان ہے یا ایون گلف بھی ہے، تو ہر جگہ پہ اس ٹائم پہ چینج ہو رہا ہے، سینیریوز چینج ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آئی ٹی پروفیشنل کی ضرورت ہے. اور ہمارا بچہ جو کہ یہاں پہ یوٹیلائز اپنے آئی ٹی ایکسپرٹیز کو یوز کر سکتا ہے وہ یہاں پہ کرے. اس کے علاوہ باہر اتنی ریکوائرمنٹ بڑے کمال کے فری لانسرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کو بھی اگر اپرچونٹی مل جائے تو یہ بھی کیوں نہ اپنا کریئر بلڈ کر رہے ہیں. جی بالکل کریئر بلڈ کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری منسٹری اگر ہمارے ایسوسیشن کو، پیوپا کو اور ہم اوورسیز پروموٹرز کو اگر آن بورڈ پراپرلی لیں اور ہمارے سیمینارز کرائے جائیں، تاکہ ہماری کمیونٹی کے اندر بھی، بیسیکلی ہماری کمیونٹی بھی ایک ڈائریکشن پہ لگ گئی ہے کہ گلف اسٹیٹس کو، اب ہمیں اس گلف اسٹیٹ سے باہر نکلنا ہے، ہمیں بھی باہر نکلنا ہے. کہاں ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ینگسٹرز ہیں ان کو بس بیک پیک کرنا ہے اور جانا ہے؟ دیکھیں بیک پیک کرنے کے لیے تو وہ گلف اسٹیٹس ہی ہیں جہاں پہ جی ہاں ٹھیک ہے، جہاں پہ جس کا نا آپ کا پروسیس جو ہے آپ کا 20 سے 25 دن یا 1 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو فرام انٹرویو ٹل آپ کی فلائٹ تک کا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو یورپین مارکیٹ ہے وہاں کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ وہ لینگویج مانگتے ہیں. اگر آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ نرسنگ میں ہیں، ہاسپٹیلٹی میں ہیں، آپ کنسٹرکشن میں ہیں، ہائیلی اسکلڈ ہیں، آپ ان کی لینگویج سیکھیں. جاپان میں ہم کافی عرصے سے ہم شور میں چاہ رہے ہیں کہ جاپان کے اندر 3 سے 3.5 لاکھ ورک فورس پر اینم ریکوائرڈ ہے، پر اینم اکراس دی ورلڈ. جی ہاں، اکراس دی ورلڈ. ہمارا جو پورشن ہے پاکستان کا وہ ہمارا پورشن بہت کم ہے، لیکن ہر سال بھی تو ہے ریکوائرمنٹ، یہ بھی تو دیکھیں ہر سال ہے. دیکھیں آپ وہ 10 سال کے لیے انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے 3 ملین سے 3.5 ملین 10 سال کے لیے مانگی ہے. ہم 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ہم اس طریقے سے انسٹرکٹرز ہی نہیں بلڈ کر پا رہے یہاں پہ جو کہ ہمارے جیپنیز لینگویج ہماری یوتھ کو پڑھا سکیں. ہمیں وہ دیکھنا ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہمیں اپنی، دیکھیں اس ٹائم پہ اتنی یوتھ اویلیبل ہے جو کہ دے آر کین ٹو گو ابراڈ. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی ادھر ان امپلائمنٹ ہوگی ہے. ان امپلائمنٹ دیکھیں ہر ملک کے اندر انفلیشن فگرز اس ٹائم پہ ہیں،
پاکستان کے اندر جو ہے آپ اسی یوتھ کو پازیٹیو کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم بالکل پازیٹیو لے سکتے ہیں، لیکن ان کو ڈائریکشن، ہمیں کالز آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں کہ جی آپ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، یورپین مارکیٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان جب تک ایگریمنٹس نہیں کرے گا، بی ٹو بی ہمیں وہ ایکسیس نہیں دیا جائے گا، ہم وہاں پہ یورپین مارکیٹ کے اندر جا کے بزنس جنریٹ نہیں کر پائیں گے. ہماری پھر مارکیٹ یہی گلف اسٹیٹس رہے گی جہاں پہ ہمارا 60 to 65% جو ہماری ورک فورس جا رہی ہے، اور اس 65% ورک فورس کے اندر بھی ہماری انسکلڈ اور سکلڈ ہے، ہماری ہائیلی سکلڈ وغیرہ ورک فورس اتنی نہیں ہے. جیسے جبار صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ سینیریوز چینج ہو رہے ہیں، سرٹیفکیشنز چینج ہو رہی ہے، یہی چیز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہے. آپ کو اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑے گا. اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہمارے جو ہم 25-2700 اوورسیز پروموٹر ہیں، دیکھیں ہم لوگ وہ چیز ہے، وہ کمیونٹی ہیں، اگر ہمیں آن کر لیں تو یہ ہم کہ آپ کو 30 بلین سے جو ریمیٹنس ہے اس کو بڑھا کے 40 بلین لے جائیں گے. میں جبار صاحب سے پوچھوں گی، جبار صاحب ہر سال کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی میں تو خیر ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ چینج ہوتے جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اکیڈمک بات کریں تو یہاں پر ہر سال کوئی نہ کوئی سلیبس پوائنٹ آف ویو سے یا نیو ڈپارٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے چینجز آ رہے ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ اس کو فوراً سے اڈاپٹ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نئے ڈپارٹمنٹس کا بننا ہر سال، یعنی کہ نیو ایجوکیشن کا آنا، کچھ نئے ایونیوز کا کھلنا، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی نئی چیز کی جب ڈیمانڈ آتی ہے، ہمارے انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل چینج آتا ہے، کیا ہمارے یونیورسٹیز کو پڑھانے کے لیے یا اس کے کورسز کرانے کے لیے ہر سال کچھ نیا آفر کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں جو ہے وہ میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا تھا، تو کسی نے کہا کہ آج 70 یونیورسٹیز کے ایجنڈا آیا، 70 یونیورسٹیز کو چارٹر دے دوں. 70 یونیورسٹیز، اس میں سے میجورٹی میڈیکل. اب اس جو میڈیکل کے ایڈمیشن ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے پرائیویٹ کالجز میں کس اماؤنٹ کی ہوتی ہیں. ناٹ اے پور مین اور آئی کین ایون سے کہ لوور مڈل کلاس کین ایڈمٹ. اب جہاں پہ آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ ہو منی میکنگ وداؤٹ سروس ٹو دا نیشن. منی میکنگ بیکم پرائورٹی فار us. But then money making is a good thing. I also like to make money. He should also like to make. You also so. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی میکنگ کے بعد جو ہم ایک ڈیلیوری آف سروسز ڈسچارج کر رہے ہیں وہ کسی ایک ایگریڈ فریم ورک اور ریگولیٹری سسٹم کے ماتحت ہونا چاہیے. میں تھوڑی دیر کے لیے ایک پروجیکٹ لاتا ہوں، اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی جو ہے جب تک اچھی طرح سے نہیں دیکھی جائے اس پروجیکٹ کا اپروول ہی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج ٹی وی میں، آپ کے پی ٹی وی میں ہمارے چیئرمین نیپرا کہہ رہے تھے کہ ابھی مزید انرجی پروجیکٹس کی گنجائش ہی نہیں ہے، مزید نہیں لگانے ابھی ہم نے. ٹھیک ہے، دوسرے طرف ہم سنتے ہیں کہ 7000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہیں. ابھی وہاں سے ختم ہوتا ہے تو کسی پروونس کا سی ایم کہتا ہے کہ جی ہم تو تقریباً جو ہے 300 میگا واٹ کے سولر لگا کر دے رہے ہیں. ابھی وہاں ختم ہوتا ہے تو کوئی اور منسٹر کہتا ہے کہ جی یہ آئی پی پی جو ہیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کو ابھی چھوڑ دیں. کنفیوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پیج پر آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم 2+2 کو اگر 4 کر پھر اس 4 میں کوئی ایڈیشن کریں تو تھنگس کین رول آؤٹ. مگر ہر آدمی اگر ان آئسولیشن کام کرے گا. میں آپ کو آخری ایک چیز اور بتاتا ہوں، چونکہ میں اکنامی سے بڑی دلچسپی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ بجٹ ہم NFC دیتے ہیں سارے پروونسز کو. سارے پروونسز بجٹ کب بناتے ہیں؟ جب فیڈرل بجٹ آ چکا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. پھر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ نے تو ایجوکیشن میں یہ رکھ دیا، دوسرے پروونس نے یہ رکھ دیا، کسی نے اور رکھ دیا. تو یہ ٹیکس پیئرز کی، سارے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی کلیکٹڈ جو اسٹاک ہے نا وہ وہاں آتا ہے. تو ہم تو ایون بجٹس میں بھی ایک دوسرے کو ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کر رہے ہیں. دس از دا پبلک سیکٹر لیول. اب پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، آخری بات میں سنیں، نہیں پرائیویٹ سیکٹر کی بات سنیں تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اسی روش پہ چل رہا ہے جس روش سے ایک جنرل جو ہے انوائرمنٹ ہے. ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ پھر اس طریقے سے نیتیں اچھی ہیں، گورنمنٹ کا اصرار ہے ٹورڈس adopting the changes. گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے.
SIFC نے اپنا بہت بڑا رول ڈالا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کرٹیسزمز نہیں ہیں, یہ ریالٹیز ہیں, پروجیکشن آف ریالٹیز جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گی پروجیکشن آف اکاؤنٹیبلٹی, اور پروجیکشن آف اکاؤنٹیبلٹی کنورٹ ہو جائیں گی پروجیکشن آف اچیومنٹس. تو امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب لوگ جو ہے بہت سارے وسائل سے مالا مال ہیں. یہ ایک کمپنی ہے جس کے ہر طرف جو ہے را مٹیریل پڑے ہوئے ہیں, صرف ہمیں اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. جی نتاشا. طریقے سے مینیج کریں, طریقے سے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کریں. عدنان صاحب بالکل صحیح کہا جبار صاحب نے, اور میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ جب ہمارے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, وہ جب اب ہر بچے کا اپنا خواب ہوتا ہے, کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کریئر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب وہ گریجویشن کر لیتے ہیں پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے ادھر کی طرف جائیں اور اس کو اپنا جو ہے وہ جاب کا حصہ بنائیں, یا پھر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, وہ نہیں رہنا چاہتے اگر, اور چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تھرو ریمیٹنسز سرو کریں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سب سے پہلے انہیں اپنی جگہ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ کس کنٹری جانا چاہتے ہیں, یا پھر وہ اپنے لیے ڈورز تمام جگہ کے اوپن رکھیں اور اپنے سکلز کو طریقے سے جو ہے وہ اپنائیں؟ ایگزیکٹلی جی, بہت زبردست سوال کیا. یوتھ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا کہ آپ ٹارگٹ کریں کہ آپ کو سب سے پہلے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے اور کس کنٹری میں جانا ہے. اس کنٹری کے اندر کیا آپ کی جو ریلیٹڈ جو ایجوکیشن, جس ایجوکیشن کے اندر آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. دیکھیں IT کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس کی آپ کے پورے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے, کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس اسپیسیفک کنٹریز کے اندر ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. آپ ایک تو آپ کا سب سے پہلے کہ میٹرک, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جو بچہ جس لیول کا ہے ایجوکیشن کے اندر, اس طرح اس کو کاؤنسلنگ کر کے اس فیلڈ کی طرف پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ پروڈکٹیوٹی زیادہ دے سکیں. ہم بائی فورس, ہمارے پیرنٹس بھی بائی فورس اپنے بچے کو وہ ڈگری کرانا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے, نہ کہ وہ بچے کی خواہش ہوتی ہے, یا پھر جو جس کی لوکل یا انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیمانڈ دیکھیں نا, وہ کیسے بچہ جو ہے اپنے لیے اپنا کریئر بنا پائے گا. دیکھیں مارکیٹ ڈیمانڈ, بچہ بھی آج کل کا بچہ وہ پرانا بچہ نہیں ہے. آج کل کا بچہ بھی IT کا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, اس کو IT کی فیلڈ کا پتہ ہے. ہمارے وقت کے اندر IT نہیں تھی. اب جو ہے ہر 8th کلاس کا 10th کلاس کا بچہ بھی ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو گوگل کے اوپر اور دوسری چیزوں پہ, کہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں ہو کیا رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پہ 5-7 کیٹیگریز کی بہت ریکوائرمنٹ ہے, جس کے اندر آپ کی سکلڈ ورک فورس ہے, آپ کا الیکٹریکل پلمبنگ, یہ 2 بہت اچھی ہیں. ہمارے وہ بچے جو اس ٹائم پہ ٹیکنیکل ٹریننگز لے رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں جائیں. آپ کے ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کے اندر جائیں, اس کی بہت ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے ٹرکی والی سائڈ پہ ہے, یورپین کنٹریز کے اندر ہے, ایون گلف اسٹیٹس کے اندر بہت ریکوائرمنٹ ہے. لیکن صرف آپ کو آپ کی ادھر ایجوکیشن اس کی ہاسپٹیلٹی کی بہت اچھی ہو رہی ہے, ساتھ کے ساتھ آپ کی انگلش کمیونیکیشن اور بیہیویئر کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا تو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کے نرسنگ کی اس ٹائم پہ آنے والا پورا وقت ہی نرسنگ کی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری منسٹری اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہماری کمیونٹی کو آن بورڈ لے تو ہم بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس بنا سکتے ہیں اکراس دی پاکستان جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریکوائرمنٹ بھی ہے. ہم وہ سیمینارز بھی ارینج کر سکتے ہیں اور ایک بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ. عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جبار صاحب کو بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ کریئر اورینٹیشن, اور ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ اکانومک ڈیولپمنٹ میں یوتھ کا کردار کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.